نے دارال حکومت کو ڈیزائن کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ واشنگٹن نے دارال حکومت کا جو ڈیزائن بنایا وہ مکمل طور پر اس کے میسن ہونے کے خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ Beginning with the president's insistence that the district be set on an exact 10-mile square. The city was designed scientifically and geometrically. Why? To send a very important message that unlike the old order, where the reliance was on religion mainly to govern the affairs of the people, under the new order, the reliance is going to be mainly on reason, the scientific method. اس ڈیزائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب پرانا آرڈر ختم ہو گیا ہے جس میں مذہب کا عمل دخل تھا۔ اب ایک نیا آرڈر آ گیا ہے جو وجوہات اور سائنس کی روشنی میں لوگوں پر حکمرانی کرے گا۔ L'Enfant added the distinctive streets radiating out from focal points like the Capitol. But to many members of the fraternity, the result reflected a uniquely Freemason vision of America. It reflects ideals of architecture and masonry espoused by the fraternity. The top of the compass is the Capitol. One axis of the compass goes to the White House. The other one is from the Capitol to the Jefferson Memorial. And then the square is from the Lincoln Memorial to the White House, Lincoln to Jefferson. For this square and compass to be completed, the Jefferson Memorial needed to be where it is today. And you know, that part of the river was landfilled for about 6 years, from 1933 to 39, under Franklin Delano Roosevelt. Oops, happens to be a Mason, by the way, but I don't know. Lower the stone! Regardless of whether it concealed a Freemason code, Americans celebrated the founding of their capital with patriotic fervor. Masons played a central role. In 1793, the Freemasons were asked to lay the cornerstone of the United States Capitol. Washington himself, dressed in his full Masonic regalia, performs a Masonic ritual which includes libations of corn, wine and oil. Now maize is a symbol واشنگٹن of ڈی سی کے سنگ abundance, بنیاد رکھتے ہوئے prosperity. میسنز نے مرکزی کردار ادا کیا۔ Oil is a symbol of peace. اس تقریب میں جو لوگ شریک ہوئے ان میں جارج واشنگٹن سر فہرست تھا، جبکہ تھامس جیفرسن نے کہا کہ یہ شہر دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مندر کی حیثیت ہوگا۔ They are acting in some ways as sort of priests of this new nation. They are taking on a sacred function. So mote it be! For generations, people have speculated about whether there is a secret Freemason code hidden on the dollar bill. People will tell you that it was put there by the Freemasons, that there are secret words and anagrams. کئی پشتوں سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ڈالر کے اوپر کوئی نہ کوئی خفیہ پیغام چھپا ہوا ہے۔ MASON. That 1776 is the year that the Illuminati of Bavaria was سن formed. 1776 جب الومیناٹی قائم کی گئی، دجال کا نشان ایک آنکھ، جن کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فری میسنری یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہم انچارج ہیں اس دنیا کے۔ ڈالر پہ بنی ہوئی تصویریں امریکی سیل سے لی گئی ہیں، جس کے ایک سائڈ پر عقاب بنا ہوا ہے جبکہ پچھلی سائڈ پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ The back features the mysterious pyramid and an all-seeing eye. The story of the Great Seal begins with a committee formed on the day the Declaration of Independence was signed, the 4th of July, 1776. اس سیل کا ڈیزائن 1776 میں شروع کیا گیا اور اس سیل کو بنانے کے لیے 4 کمیٹیاں قائم کی گئیں جنہوں نے 6 سال کے عرصے میں اس سیل کو ڈیزائن کیا، جس کا انچارج بینجامن فرینکلن تھا۔ فرینکلن ایک ایسی سیل چاہتا تھا جس کے اوپر حضرت موسیٰ کی تصویر بنی ہو جو سمندر کی طرف اشارہ کر رہے ہو، جبکہ اس تصویر میں سامنے کی طرف بنی اسرائیل اور فرعون کو بھی دکھایا جائے۔ مطلب یہ کہ بینجامن فرینکلن کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح مصر کو ظاہر کیا جائے، فرعون، بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ، یہ ساری چیزیں مصر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جبکہ پیرامڈ بھی مصر کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ Benjamin Franklin and other American founding fathers were Freemasons. حتمی ڈیزائن کانگریس نے 1782 میں منظور کیا، جو فری میسن جارج واشنگٹن اور بینجامن فرینکلن کی سوچ کی مکمل طور پر عکاسی کرتا ہے۔ اس میں استعمال ہونے والا ہر سمبل فری میسنری کے مقاصد کو ظاہر کرتا ہے۔
سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں جتنے بھی قانون یا پالیسیز بنتی ہیں وہ کانگریس سے پاس ہوتے ہیں، پھر ان پر وائٹ ہاؤس اور پھر پینٹاگون سے عمل درآمد ہوتا ہے۔ یہ تینوں مرکزی یہود واشنگٹن ڈی سی میں ہیں۔ 2001 کے بعد سے یہود کھل کر سامنے آ گئے اور عیسائیوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، ایسے مسلمانوں کے خلاف جو اسلام کو مذہب ہونے کے علاوہ ایک مکمل سیاسی اور معاشی نظام مانتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا صدر مقام ہے اور ڈالر پر بنا یہ عقاب امریکہ کا قومی نشان ہے۔ دو چیزیں تو صاف نظر آ ہی رہی ہیں، ایک واشنگٹن ڈی سی اور دوسرا پائرامڈس۔ مصر پائرامڈس کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اگر غور کریں تو پائرامڈس کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے درخت ایک ہلال کی شکل میں لگے ہوئے ہیں جو اسی فرٹائل کرسنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں مصر بھی شامل تھا۔ مغرب میں سمبلز بہت استعمال کیے جاتے ہیں۔ سمبلز ایک طرح کے اشارے ہوتے ہیں، ویسے ان سمبلز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ symbols.com پر ہر سمبل کا مطلب تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ڈالر پر بنا یہ پائرامڈ اس سمبل سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہاٹ اینڈ ہیومڈ ایلیمنٹ آف ایئر ہے، یعنی ہوا کے اندر گرم اور نم عنصر۔ مصر کی آب و ہوا بالکل ایسی ہی ہے۔ symbols.com پر اس سمبل کا گروپ 39 اور نمبر 1 ہے، جبکہ پائرامڈ کے نیچے یہ ریبن اس سمبل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سمبل کا گروپ 20 اور نمبر 3 ہے، جس کے مطلب picturing the new or warming moon as seen in the Nile Valley، یعنی دریائے نیل کی وادی سے گھٹتے ہوئے چاند کا نظارہ۔ اس کے علاوہ پائرامڈ کے پیچھے دو چھوٹی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں جو اس ماڈل میں بالکل واضح ہیں۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر واشنگٹن سے مصر کی طرف دیکھیں تو مصر کے عین پیچھے جو ملک ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے سعودی عرب، اور جو شہر عین پیچھے ہیں وہ ہے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ۔ گوگل ارتھ ایک بہت مشہور اور اچھی انٹرنیٹ فیسلٹی ہے جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی شہر کو چند میٹر اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے واشنگٹن ڈی سی، جس میں کانگریس ہاؤس، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ واشنگٹن کا وہ مونیومنٹ ہے جو فری میسنری کا نشان ہے۔ اب ہم ایک لائن اس مونیومنٹ سے مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ کی طرف لگاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ لائن بالکل اس علاقے کے اوپر سے گزر رہی ہے جہاں احرام مصر بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ چھوٹی پہاڑیاں صفا و مروہ کو ظاہر کرتی ہیں جہاں حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ کو چھوڑ گئے تھے، اور اسی جگہ سرور کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور یہی وہ روشنی ہے جس کو ڈالر میں بنا یہ عقاب دیکھ رہا ہے، جس کے خیال میں 13 ستارے ہیں۔ خیال کے یہ بادل اس سمبل کو ظاہر کرتے ہیں، جس کا مطلب ہولی لینڈ یا مذہبی جگہ ہے، جبکہ ان دائروں کے بیچ میں بنے یہ نشان اس سمبل کو ظاہر کرتے ہیں، جس کا مطلب سمندر ہے۔ symbols.com پہ اس کا گروپ 14 اور نمبر 1 ہے، جبکہ ستاروں کو جوڑنے پر یہ نشان بنتا ہے جو خاص یہودیوں کا نشان ہے، جس کو ڈیمن ٹریپ یا شیطان کا جال بھی کہا جاتا ہے۔ عقاب جس روشنی کو دیکھ رہا ہے دراصل ان ستاروں کے بیچ والا ستارہ ہے۔ اگر ہم 20 والے ستارے کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے اوپر رکھیں اور اوپر والے ستاروں کا احرام مصر پر، تو ہمارے پاس 12 ایگزیکٹ لوکیشنز آ جاتی ہیں، جس میں مصر، عراق، کویت، اردن، عمان، عرب امارات، یمن، صومالیہ، ایتھوپیا اور سوڈان کے علاقے شامل ہیں۔ اور یہ ہے گریٹ اسرائیل، جو عراق کے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلے جانے کے بعد اب ان ناپاک یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جو اس وقت دنیا میں تیل کی پیداوار کے حساب سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں روزانہ 200 مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس وقت ان 12 جگہوں میں سے صرف سوڈان اور صومالیہ وہ ممالک ہیں جو پنجہ یہود سے کافی حد تک آزاد نظر آتے ہیں۔ یہود کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سوڈان میں اقوام متحدہ کی فوج اتار دی جائے۔ 1995-96 میں صرف سعودی عرب میں 30,000 یہودی اور عیسائی فوجی تھے، جبکہ کویت میں BBC کے مطابق اس وقت تقریباً 5,200 فوجی ہیں، قطر میں 5,000، عمان میں کفریہ فوج کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہاں امریکہ کے 4 فضائی اڈے ہیں۔ 90 کی دہائی میں یمن نے اپنا جزیرہ 100 قطر امریکی افواج کے حوالے کر دیا، جبکہ جزیرہ نما عرب میں یمن وہ واحد ملک ہے جہاں یہودیوں کی بڑی تعداد آباد ہے، اور اسی ملک سے ڈنمارک سے شائع ہونے والے کارٹونز بھی ایک اخبار سے شائع ہوئے۔
عدن کی بندرگاہ کے ساتھ ہی باب المندب ہے. یہ گویا خلیج احمر کا دروازہ ہے. خلافت عثمانیہ کے زمانے میں کسی غیر مسلم جہاز کو باب المندب سے آگے جانے کی اجازت نہ تھی، جبکہ آج کل یہ پوری بحری پٹی یہودیوں اور صلیبی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کفریہ فوجی کسی بھی جہاز کو تلاشی لیے بغیر نہیں جانے دیتے. جبکہ اس خطے میں سب سے زیادہ کفریہ فوجی عراق میں ہیں، جن کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے.